औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इन अय्याम में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से है और कोशिश कर रहे हैं कि जो हयात तय्यबा है रईस मज़हब जाफ़रिया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ बिहक़्क़ नातिक़ अलैहिस्सलाम उस पर कुछ न कुछ तस्करा किया जाए। और आज इस अम्र मुहिम के लिए हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी अन-नजफ़ी साहब क़िबला हमारे साथ महवे गुफ्तगू रहेंगे और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि राब्ता भी हमारा कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, शुक्र है परवरदिगार आलम का। मौला आपको सलामत रखे। शुक्रगुज़ार है क़िबला आपके कि आपने अपनी कीमती औक़ात में से ये वक्त हमें इनायत फरमाया। और गुफ्तगू का सिलसिला क़िबला हमारा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से है, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँ और आपकी इजाज़त से सवालात की तरफ जाना चाहूँगा। पहला सवाल जो हज़रत की हयात तय्यबा में एक मुहिम मरहला है आप अलैहिस्सलाम की तदरीस का, तो पहला सवाल मेरा यही इसी उन्वान से मैं करना चाहूँगा कि जो मरहला तदरीस है हज़रत का, इस पर क़िबला अगर एक वज़ाहत फरमाए। जी क़िबला, आवाज़ आप समात फरमा रहे हैं? अभी आवाज़ आपकी जी जी आई है। क़िबला, पहला सवाल मैंने इस उन्वान से आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया कि हज़रत की ज़िंदगी का जो एक मुहिम मरहला है आप अलैहिस्सलाम की तदरीस, जिसकी वजह से काफ़ी दानिशमंदान पूरी दुनिया में पैदा हुए, इस मरहला तदरीस पर क़िबला अगर एक वज़ाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। जी, सवाल आपका इमाम जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तदरीस जी के उन्वान से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दौर रहा है, उस दौर में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऐसी फुर्सत मौका दस्तयाब हुआ कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने जी तदरीस का काम शुरू किया। सही। देखिए, चाहे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हो या अइम्मा ताहिरीन जो दीगर अइम्मा हैं, सही, मौलाना से लेकर 12 अइम्मा तक, जी हर इमाम का मकसद यही था कि ये जो उम्मत है, ये जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदों तक जो पैगाम इलाही है, हुक्म इलाही है, उसे जी पहुंचा दिया जाए। बेशक। और हर इमाम ने अपने एतबार से अपने ज़माने में
इसी चीज पर बहुत कोशिश की जी और कुछ हद तक हर आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम को मौका मिला कि सही। वो दीन मुहम्मदी और दीन हनीफ को जो उसकी तालीमात हैं लोगों तक सही तरीके से पहुंचा सही सकें। जी लेकिन छठे इमाम का दौर एक ऐसा दौर रहा है कि जो बकिया आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम को वो दौर मुयस्सर नहीं हो सका है। जी वाइला जो दौर, जो वक्त, जो जमाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मिला, अगर वही जमाना, वही हालात बकिया अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम को मुयस्सर होते तो वो भी उसी तरह से जी दीन को, तो इससे हम छठे इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत से हम उम्मत मुस्लिमा को या उनको जो वक्त या उनसे जो इल्म लोगों तक पहुंचा है, ये मुख्तसर सा जो अरसा है, मुख्तसर सा जो ज़माना है छठे इमाम का, जी हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं या उम्मत मुस्लिमा को इस बात की तरफ आगाह करना चाहते हैं सही कि ये सिर्फ एक इमाम, छठे इमाम को ये मुख्तसर सा वक्त, मुख्तसर सा ज़माना दस्तयाब हुआ, जी वो भी पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर ज़माना साजगार नहीं था। सही फिर भी जो मिला, अगर यही वक्त बकिया अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम को भी दस्तयाब हो जाता, मिल जाता, जी तो आज जो हमारे पास उलूम और मालूमात का जो ज़ख़ीरा है, चाहे वो मालूमात दीनिया हो, चाहे वो मालूमात दुनियावी हो, जो भी मालूमात हो, क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मिंबर के नीचे से जो शागिर्दों ने इल्म सीखा है, जो हासिल किया है, उसमें सिर्फ उलूम दीनी ही नहीं है, बल्कि उलूम दीनिया के साथ साथ उलूम दुनियाविया भी है। सही इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को जिसे तालीम किया, जी लिहाजा मिलता है इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में कि आपके शागिर्दों की तादाद तकरीबन 4000, जो मोतबर तरीन शागिर्द, 4000 के करीब आपके शागिर्दों की तादाद बयान की जाती है। जी महिला और भी बहुत सारे शागिर्द हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इल्म बेकरा से सिर्फ इमाम के जो चाहने वाले हैं, मुहिब्बीन हैं, या जिसको हम कहें कि शिया है, सिर्फ वही मुस्तफीद नहीं हुए हैं, बल्कि उनके अलावा और भी जो दीगर फिक़्ह के मानने वाले हैं, दीगर उसकी तरफ मानने वाले हैं, उन लोगों ने भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया है। और इमाम अलैहिस्सलाम मदीने में भी अपने शागिर्दों को उलूम आले मोहम्मद और जो दुनियावी इल्म है, जैसा कि मैंने कहा कि वो, और मदीने के बाद कुछ अरसे के लिए आपको इराक भी आना पड़ा, बिल्कुल, हुकूमत ने इराक में भी बुलाया, तो आप कूफे में भी रहे, नजफ में भी रहे, और आप ही के ज़माने में जब नजफ में तशरीफ़ ले आए तो शागिर्दों के हमराह और उन्हीं के सामने जो है आपने मौला अमीर अलैहिस्सलाम के क़ब्र अतहर के बारे में भी तफ़सीलन जिक्र किया, सही, और खुद भी ज़ियारत के लिए आए और सबको ज़ियारत के लिए यहाँ पर बुलाया आपके अपने शागिर्दों के हमरा, और उसी वक्त आपके क़ब्र अतहर आश्कार हुई। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम यानी ऐसी शख्सियत है, ऐसी ज़ात है, इमाम है
اور ہمارا عقیدہ یہی ہے، بلکہ حقیقت اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ امام وہی ہو سکتا ہے یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منتخب کردہ، ان کی طرف سے چنے ہوئے، ان کی طرف سے معین کیے ہوئے جو ائمہ ہیں اتنا عشر، جی وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے علم میں اور کمالات میں، زہد و تقوی میں سب سے عظیم ہوتے ہیں اور صحیح ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ نبی اگر کسی کو اپنی جانشینی عطا کریں اور اپنا خلیفہ بنائے، جانشین بنائے، تو نبی اکرم کے جانشین اور خلیفہ ہونے کی یہی اہمیت ہے اور یہی شناخت ہے کہ جی وہ نبی کے علم اور ان کے اخلاق کا مالک ہو، ان کے اخلاق کا صحیح مالک ہو۔ جی لہذا جو ہے، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ نبی اکرم کے جانشین میں سے ہیں، جن کا نبی اکرم نے خود جو ہے وہ تعین فرمائی ہے، جن کی تشخیص فرمائی ہے، ان میں سے ایک ہیں جعفر صادق علیہ السلام۔ لیکن جی افسوس یہ ہے کہ ایک کو تھوڑی سی فرصت مل گئی، تھوڑا سا موقع مل گیا، تو 4000 ان کے شاگرد اور اختلاف قوم و ملت کے ساتھ، نہ یہ کہ کسی ایک ہی مذہب اور ایک ہی مسلک سے ان کا تعلق تھا، 4000 شاگرد پیدا ہوئے اور علوم جو ہے وہ جو علوم دین ہے وہ پھیلایا۔ موقع کیسے مل گیا، فرصت کیسے مل گئی؟ اللہ جب رائے وقت ملوک کہاں یہ بات برداشت کرتے ہیں کہ جی ان کے زمانے میں کوئی ایسا شخص آئے اور آنے کے بعد پھر وہ علوم دین کو اور لوگوں کو، ہر وقت جو ہے جو ملوک تھے وہ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ان کی فرد ہیں، جب مولانا امیر جیسی شخصیت اور ذات یہ کہتی نظر آئی، ہاں ہونا علم جمع، کہ میرے سینے میں جو ہے وہ کثیر علم ہے، کاش کوئی ہوتا کہ جو اس علم کو مجھ سے لے لیتا۔ جی لوگوں نے علی کو دور کر دیا، کاش کوئی ہوتا جو اس علم کو لے لیتا، یعنی وہ جو علم مولا امیر علیہ السلام کے پاس تھا وہ آشکار مولا امیر نہیں کر سکے، نہ امام حسن اور نہ ہی امام حسین، نہ امام سجاد علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کو کچھ تھوڑی سی فرصت ملی، لیکن ان کے اوپر بھی سختی موجود تھی۔ لیکن یہ چھٹے امام کے زمانے کا کچھ ایسا ماحول ہوا جی کہ ادھر بنو امیہ جن کی حکومت مستقل طور پر معاویہ کے بعد سے شروع ہوئی اور اس کے بعد وہ حکومت جو ہے وہ آتی رہی، صحیح اور لیکن یہ آخری ان کی حکومت کا آخری وہ دور تھا، زمانہ تھا جب اور ادھر بنو عباس جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ جی تو دونوں میں آپسی وہ بنو امیہ اور بنو عباس میں دونوں میں آپسی ٹکراؤ ہوا، صحیح اور امام علیہ السلام اس وقت تھوڑی سی امام جعفر صادق علیہ السلام کو تھوڑی سی مہلت مل گئی، جی تھوڑی سی فرصت مل گئی کہ امام علیہ السلام اس مختصر سے وقت میں، جبکہ پوری طرح سے نہیں، اس وقت میں چونکہ وہ ادھر مشغول ہو گئے، تو امام علیہ السلام کو یہ تھوڑی سی فرصت ملی کہ جس میں امام علیہ السلام نے جب علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچایا، تو جی اس مقدار میں لوگ دور دور سے امام علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، صحیح اور امام علیہ السلام انہیں تعلیم دیتے تھے، امام علیہ السلام انہیں سکھاتے تھے، پڑھاتے صحیح تھے۔ ان کے بہت سارے امام علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں، جی شاگرد جو ہے وہ جو ہے نا کہ 4000 کے قریب جو ہے وہ شاگرد امام علیہ السلام کے گزرے ہیں۔ صحیح جی، تو یہ امام علیہ السلام کو ایک فرصت مل گئی تھی، وہ موقع مل گیا تھا، وہ وقت مل گیا تھا جی کہ جس وقت میں امام علیہ السلام نے لوگوں کو علوم آل محمد جو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی تعلیم دی اور دنیاوی علوم کی بھی تعلیم دی. جی یہ بہت ہی زمانہ تھا امام علیہ السلام کا، سنہری زمانہ تھا، بے بہت شک ہی اچھا اور بہت ہی بہترین وقت مل گیا تھا امام علیہ السلام کا، کہ جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے اس وقت میں لوگوں کو دین سکھایا اور لوگوں کو دین پہنچایا. جی قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی حضرت کی. امام علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے مقالات لکھے گئے، جی بہت سارے مقالات بھی لکھے گئے. لوگوں نے جو ہے امام کی روایات جو امام بیان فرماتے تھے، صحیح، لوگ اسے جمع کرتے تھے، اسے اکٹھا کرتے تھے. تو یہ امام علیہ السلام کے ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ مقدمتاً میں نے عرض کیا کہ امام جو ہے وہ معصوم ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی امام ہوتا ہے وہ امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے. بے شک بے شک. وہ ہے قبلہ ایک سوال مزید آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور حضرت کی جو حیات طیبہ ہے جو تدریس کے عنوان سے، اور کس قدر شاگرد اس سے پیدا ہوئے. ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ایک جو ہے جو ہمارا فقہ ہے، یقیناً یہ فقہ جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا بھی یہی فقہ ہے، اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کا بھی یہی فقہ ہے. لیکن کیوں ہمارے فقہ کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں؟ اس پر فقہ جعفریہ کے عنوان سے کیوں اس کو کہتے ہیں، اس پر اگر ایک وضاحت فرمائیں. جی بسم اللہ قبلہ. جی آواز سماعت فرما رہے ہیں. کیوں فقہ جعفریہ کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. جی غالباً رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ دوبارہ کنٹرول روم سے گزارش. جی قبلہ سوال یہ ہے کہ جو فقہ ہے وہ یقیناً تمام ائمہ اطہار علیہ السلام اور رسول اللہ کے، بلکہ یہ فقہ جو ہے وہ ہمارا فقہ ہے، کیوں اس فقہ کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. جی اس کا کوئی یہی جو ملتا ہے، چونکہ امام علیہ السلام سے اتنی زیادہ کثرت سے روایات، جو دیکھیں دین جو ہے نا ایک بڑی اہم بات ہے. جی کوئی اس میں نہ پڑے کہ ہم جو ہے اپنے مذہب کو جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیوں منسوب کرتے ہیں، متوجہ ہوں خصوصاً ناظرین. جی یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ دین تو جو ہے وہ دین محمدی ہے. بے شک. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے اور انہوں نے پورے دین کو نہیں پہنچایا، ایسا بھی نہیں ہے. جی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وہ شریعت کو جانے سے پہنچے، پہلے جو ہے وہ پوری طرح سے شریعت کو وہ پہنچا گئے ہیں، سب کچھ وہ بتا گئے تھے. بے شک. لیکن جو ہے وہ سب کچھ کا علم جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچ سکا تھا، اور وہ بعض چیزیں جو ہے وہ بتائے تھے لیکن لوگوں نے اسے محفوظ نہیں کیا تھا. وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، کیونکہ سب جو ہے اس کو اچھی طرح سے سارے دین کو، وائلہ جو ہے دین کے اکمال کی سند اللہ قرآن مجید میں نہ دیتا. صحیح. اللہ نے کیا کہا، اللہ رب العزت نے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ چلا جائے اور جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت مکمل نہ ہو. لیکن چونکہ اس دین کو جو ابلاغ کرنا تھا، اسے جو لوگوں تک ایک ایک بشر تک پہنچانا تھا، جیسا کہ میں نے مقدمہ سے کہا کہ نبی اکرم کے بعد ایک ایسا دور آیا کہ لوگ جو ہے وہ جہاں سے شریعت محمدی کو لینا چاہیے تھا، وہاں سے لوگ بھٹک گئے، کسی اور طرف چلے گئے، وہاں سے انہوں نے شریعت کو نہیں لیا. اور بس چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک ایسا موقع مل گیا کہ جس موقع میں، جس وقت میں، زمانے میں آپ نے وہ جو شریعت محمدی تھی، کبھی جو ہے وہ شریعت محمدی کو، اخلاق محمدی کو کبھی مولا امیر علیہ السلام کے ذریعے سے نقل کیا، کبھی خود نقل کیا، کبھی نبی اکرم کے ذریعے سے نقل کیا، یعنی جو روایات امام جعفر صادق
السلام بیان فرماتے تھے، کبھی وہ جو ہے اپنے علم کے تحت بیان کرتے تھے، کبھی جو ہے وہ رسول اکرم کے ذریعے سے بیان کرتے تھے، کبھی جو ہے مولانا امیر علیہ السلام، امام سجاد، امام باقر، یعنی اس طرح سے روایات بیان کرتے تھے۔ تو فقہ کا فقہ جعفری سے منسوب ہونا صرف اس لیے ہے چونکہ امام علیہ السلام کی جتنی زیادہ فقہی امور میں یا دنیاوی امور میں، اخلاقی امور میں جتنی زیادہ روایات امام جعفر صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، کسی اور سے وارد نہیں ہوئی ہیں۔ اس کا سبب وہی ہے، پھر میں تکرار کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ باقی ائمہ کے پاس یہ علم نہیں تھا، یہ معلومات نہیں تھی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کو وہ وقت نہیں ملا، ان کو وہ فرصت نہیں ملی، ان کو وہ زمانہ نہیں ملا کہ جس میں وہ پہنچا سکیں۔ تو چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہنچایا اور کثرت سے پہنچایا، اور لوگوں کو موقع ملا کہ لوگ آ کر لوگوں نے امام جعفر صادق کے محضر میں اپنی علمی پیاس کی تشنگی کو بجھایا اور امام علیہ السلام سے علوم آل محمد کو سیکھا اور پھر اسے نشر کیا، لوگوں تک پہنچا، جس کی وجہ سے جو فقہ ہے، ہماری جو فقہ ہے، اس کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وقت جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکا ہے، بہت ہی خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی، نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے بالخصوص میں بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی پوری ٹیم کہ آپ نہایت ہی تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ ہمیں بھی قبلہ اپنی دعاؤں میں فراموش نہ فرمائے، انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی النجفی صاحب قبلہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ زندگانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے نہایت ہی مہم اور نہایت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، مخصوصاً حضرت کی وہ مرحلہ کہ حضرت نے تدریس کا یہ سلسلہ جاری رکھا اور بہت سارے اس دور کے لوگ جو ہے وہ مستفید ہوئے، یہ عالمان اور یہ دانشور پوری دنیا میں پھیل گئے اور یہ علوم آل محمد علیہ السلام کا سلسلہ پورے دنیا میں انہوں نے رائج کیا۔ بڑے بڑے عظیم شخصیات، ایسے شخصیات کے بے نظیر شخصیات جو انہوں نے حضرت کے اس جامع سے، حضرت کے اس دانشگاہ سے اور یونیورسٹی سے وہ شخصیات جو ہے وہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے مختلف علوم لوگوں تک پہنچائے، اور علم طب ہو چاہے وہ یا جا کے علم حدیث، علم طب، علم حدیث، البتہ کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ حدیث سے ہی اخذ ہوتے ہیں، لیکن خود حدیث کا علم جو جس چیز میں ماہر بننا چاہتا تھا حضرت ان کو وہی تدریس فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے ان کرامات، اور بلکہ یہ دنیا جو ہے وہ حضرت کے علمی لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے ہمیشہ جو ہے وہ مقروض ہے۔ وقت ہمارے انتہا پہ پہنچ چکا ہے، اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صحت اور سلامتی اور بالخصوص ان کے ظہور کے لیے، اور آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔